बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, वालिदा मोहतरमा और प्यारे दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का सफ़र बचपन से लड़कपन या यूं कह लीजिए कि जवानी की तरफ बढ़ता है। अब तक की हयात मुबारका में हमें जा बजा मुअज़्ज़ात और नबूवत की शहादतें उस उम्र में भी मिलती नज़र आती हैं। बिलखुसूस कई अहले किताब यानी यहूद व नसारा ने अपने सहाइफ से कम सिन कम उम्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की निशानियों की तस्दीक की थी और कुछ बदखा तो जान तक के दरपे भी हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी रसूल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम कदम पर हिफाजत फरमाई। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम भी ऐसी ही शहादतों का तसलसल है। बिलखुसूस मुल्क शाम के सफ़र के दौरान मसीही राहिब बहेरा या बहीरा की मशहूर ज़माना गवाही सीरत तैयबा का एक अहम पहलू है। उसी से आगाज़ करते हैं कि इमाम हलबी बहवाले इब्न इसहाक़ रिवायत करते हैं कि जब जनाब अबू तालिब ने तिजारती सिलसिले में मुल्क शाम के सफ़र का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने के लिए अपने इंतहाई शौक़ का इजहार फरमाया। बाज़ रावी तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने जनाब अबू तालिब से ज़िद की, इसरार किया कि आप भी सफ़र में साथ जाना चाहते हैं। हाफिज़ दिमयाती रिवायात से यही अल्फाज नकल करते हैं कि जब जनाब अबू तालिब ने सफ़र का इरादा किया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने के लिए इसरार फरमाया। जनाब अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शौक़ का बहुत ख्याल हुआ और वो कहने लगे कि खुदा की कसम मैं इसको ज़रूर साथ लेकर जाऊंगा, ना ये भी मुझसे जुदा हो सकता है और ना मैं इससे जुदा रह सकता हूँ। एक रिवायत में यह भी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त रवानगी जनाब अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली थी और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि मेरी तो न माँ है और न बाप है। इमाम ज़ैनी दहलान की रिवायत के मुताबिक उस वक्त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक 17 बरस थी, जबकि इमाम हलबी की रिवायत में मोतबर कौल के मुताबिक उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 बरस थी। मुआरिजुन नबुवा में मुल्ला काशिफी लिखते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 बरस 2 माह 10 दिन के हुए तो जनाब अबू तालिब ने कुरैश की एक जमात के साथ असबाब हयात मुहैया करने के लिए शाम की तरफ जाने का कसद किया। जब सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए, रवानगी के लिए सामान बांध लिया, तो उस तैयारी के अमल के दौरान पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने का इरादा उस वक्त तक नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने लंबे अरसे के लिए चचा जान की मुफारकत बहुत दुश्वार मालूम हुई। उन्होंने उनकी ऊँटनी की मुहार पकड़ ली और कहा, चचा जान मुझे इस शहर में किस उम्मीद पर छोड़े जा रहे हैं? मेरे मेहरबान माँ बाप भी नहीं तो भला आप और किस मेहरबान के साथ मुझसे दस्तबरदार हो रहे हैं? यतीम भतीजे के इन अल्फाज पर जनाब अबू तालिब पर रिक़्क़त तारी हो गई और अहद किया कि मेरे भतीजे, मेरे बेटे को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जनाब अबू तालिब के भाइयों और बहनों ने समझाया भी कि 12 बरस की उम्र वाले बच्चे को कोई इतने दुश्वार गुजार सफ़र पर कैसे साथ ले जा सकता है। इस नसीहत पर जनाब अबू तालिब भी किसी हद तक कायल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ वापस कर देना चाहा। फिर उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गोशे में तन्हा बैठे हुए
उदास हैं, रो रहे हैं। पूछा, ए मेरी आंखों के नूर, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जनाब अबू तालिब ने सूरत हाल भांपते हुए कहा कि बेटा शायद तुम्हारा रोना हमारी जुदाई की वजह से है। आपने कहा जी हाँ। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, बखुदा इसके बाद कभी तुझसे मुफारकत मैं नहीं करूँगा। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और तिजारती काफ़िले के साथ रवाना हो गए। जनाब अबू तालिब सफ़र में हमेशा आपकी देखभाल किया करते और आप पर ही जनाब अबू तालिब की निगाहें जमी रहा करती थीं। मुआरिजुन नबुवा में है कि ये लोग जब मकाम कारबा में पहुँचे, जो कि बसरा के करीब एक गांव है, तो वहाँ एक खानकाह में बहेरा नामी राहिब रहा करता था, जिसकी कुन्नियत अबू मुदर्रिस और लक़ब जर्जीस था। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ लफ्ज़ बहीरा की कुछ वजाहत करना चाहता हूँ कि पीर करम शाह साहब अल अज़हरी ज़ियाउन नबी में बयान करते हैं कि उस खानकाह में एक ईसाई राहिब अरसे दराज से रहा करता था। उसका नाम जर्जीस था, लेकिन बहीरा के नाम से मशहूर था। बहीरा दर हकीकत सिरयानी लफ्ज़ है और इसके माना अबकरी और नाबगा है, यानी बहुत ज़्यादा दानिशमंद, अक्लमंद और दाना जिसे कहते हैं। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को जो खुसूसी उलूम अता किए गए थे वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे, और उस ज़माने में उन उलूम का अमीन यही बहीरा राहिब था। अल-मुंजद में उस लफ्ज़ की इमला यूँ है कि बहीरा, लेकिन इस्लामी कुतुब में इसका इमला बहीरा ये के साथ है, यानी आखिर में ये है, इस पर अलिफ मकसूरा। अल्लामा इब्न कसीर की सीरत में इसी तरह लिखा है। इस्फ़हानी की दलाइल नबूवत में इसकी इमला बहीरा अलिफ के साथ ही है। इस ज़िमनी वजाहत के बाद मुआरिजुन नबूवत की रिवायत की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि ये नसारा का बहुत बड़ा आलिम था। ज़ुहद व इबादत और तक़वा में इसका बहुत बुलंद मकाम था। उसने आसमानी कुतुब के मुताले से मालूम कर रखा था कि पैगंबरों का ख़ातमुन नबिय्यीन और उन सिफ़ात से मौसूफ़ और फ़लाँ अलामात वाला मुक़र्ररा वक्त में उस ज़मीन को अपने नूर कदम से रोशन फरमाएगा। लिहाजा उस जगह पर उसने इंतज़ार करने के लिए सोमा तामीर किया। वो सोमा यानी या खानका पुराने ज़माने से राहिबों की इबादत गाह हुआ करती थी। उस दौर में राहिबों में कोई भी बहीरा से ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं था। अस्सीरतुन नबविया में है कि ये कारवां चलते चलते एक ऐसे मकाम पर क़याम पजीर हुआ जहाँ करीब ही एक मसीही राहिब की खानकाह थी। उस पादरी ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जनाब अबू तालिब से पूछा कि इस बच्चे का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक़ है? तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा फ़र्जंद दिल बंद है। पादरी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हो सकता। मेरे इल्म के मुताबिक इसके वालिद गिरामी को ज़िंदा अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे में मैं नबूवत की सारी अलामात देख रहा हूँ। और उन अलामात में से एक अलामत ये भी है कि यानी कदीमी कुतुब में है कि हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी उस वक्त इंतकाल कर जाएंगे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वालिदा के बतने अतहर में होंगे, और आपके मासूम बचपन में आपकी वालिदा भी विसाल फरमा जाएंगी। जनाब अबू तालिब ने गिरजा के मकीन से पूछा कि नबी क्या होता है? उसने कहा कि नबी वो हस्ती होती है जिनके पास आसमान से गैब की ख़बरें आती हैं और वो ख़बरें अहले ज़मीन को बताते हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खूब जानता है कि तू क्या कह रहा है। पादरी ने ख़बरदार किया कि बच्चे को यहूदियों से बचा लो। इमाम ज़ैनी दाहलान मज़ीद लिखते हैं कि जनाब अबू तालिब वहाँ से रवाना हुए तो एक और राहिब के यहाँ मुराद के करीब फ़रोकश हुए। उस राहिब ने पूछा कि इस बच्चे का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? उन्होंने कहा कि ये मेरा नूर नज़र है, मेरा बेटा है। राहिब ने कहा इस मुबारक बच्चे के बाप को
اب اس وقت زندہ نہیں ہونا چاہیے میری معلومات کے مطابق۔ جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیوں؟ تو راہب نے کہا کیونکہ ان کا چہرہ انور نبی کا چہرہ ہے اور ان کی چشمان مقدس ایک نبی کی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس امت آخری کے لیے مبعوث ہوں گے، کیونکہ ان کی یہ علامات قدیمی کتب میں اسی طرح موجود ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، کیا آپ سن رہے ہیں کہ یہ راہب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، ان کی بات کا انکار نہ کریں، کیونکہ رب تعالیٰ کو ہر کام پر قدرت کاملہ حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جب یہ کارواں بصرہ پہنچا تو وہاں ایک راہب کا بسیرا تھا، اس کا نام جرجیس یا برجیس تھا۔ وہ اپنے گرجے میں رہا کرتا تھا اور وہ نصرانیت کے خاص علم کا ماہر تھا جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصیوں سے حاصل کیا تھا اور اس تک نسل در نسل پہنچا تھا۔ اور دوسرا قول ہے کہ اس کے مطابق بحیرہ یہودی علماء میں سے تھا، نصرانی نہیں تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ایک صدا سنی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اہل زمین میں بہترین 3 افراد ہیں، اول رباب بن برا، دوسرا بحیرہ اور تیسرا ایک اور ہستی جو ابھی تک عالم رنگ و بو میں جلوہ نما نہیں ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق اس نے کہا کہ وہ نبی منتظر ہیں۔ قریش کے کارواں اکثر بحیرہ راہب کے پاس سے گزر جایا کرتے تھے، لیکن یہ کبھی ان سے بات تک نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سال اس نے اس قافلے کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کر رکھا تھا۔ یہ اپنے گرجے کی چھت پر تھا اور بے تابی سے قافلے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کارواں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آتے ہوئے دیکھا تو نوٹ کیا کہ سخت گرمی میں سارے کارواں میں سے صرف اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ جب وہ کارواں ایک درخت کے نیچے اترا تو اس نے اس بادل کو دیکھا کہ وہ صرف اسی درخت کے اوپر سایہ فگن تھا۔ درخت کی شاخیں بھی سایہ دینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک جھک جاتی تھی۔ کارواں کے دوسرے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو درخت کا سایہ خود بخود ان پر جھک گیا۔ پھر راہب نے اس کارواں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، میری خواہش ہے کہ تم سارے چھوٹے بڑے تمہارے غلام اور آزاد اس کھانے میں شرکت کریں۔ قریش میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے بحیرہ، آج تمہاری عجب شان آشکار ہو رہی ہے کہ ہم پہلے بھی اس راستے سے بارہا گزرے ہیں، تم پہلے تو اس طرح ہمارے لیے کھانا تیار نہیں کرتے تھے، آج تو تمہاری نرالی کیفیت ہے۔ بحیرہ نے کہا، ہاں تم نے سچ کہا، حقیقت اس طرح ہے کہ جس طرح تو کہتا ہے، لیکن تم مہمان ہو میرے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت افزائی کروں اور تمہارے لیے کھانا پکاؤں جسے تم سب کھاؤ۔ امام حلبی کے مطابق دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک شام کے سفر کا یہ پورا واقعہ اس طرح آیا ہے کہ جناب ابو طالب کچھ دوسرے قریشی بزرگوں کے ساتھ تجارتی سلسلے میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ قافلہ بحیرہ راہب کی خانقاہ کے پاس جا کر ٹھہرا۔ اس سے پہلے جب بھی قریش قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے تو بحیرہ نہ تو باہر نکل کر آتا تھا اور نہ ان کی طرف توجہ دیا کرتا تھا، مگر اس مرتبہ جب کہ ابھی یہ پڑاؤ ڈال رہے تھے تو یہ راہب باہر آ کر ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، پھر کہنے لگا اور عقیدت کے ساتھ، عقیدت احترام کے ساتھ کہنے لگا کہ یہ تمام عالموں کا سردار ہے، یہ پروردگار عالم کا پیغمبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ظاہر فرمائے گا۔ قریشی بزرگوں نے جب یہ سنا تو حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیسے یہ بات معلوم ہے اے بحیرہ؟ تو راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی پر پہنچے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں دیکھا میں نے جو اسے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا کرتے، اور یہ کہ ایک بدلی دوسروں کو چھوڑ کر صرف آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور میں ان کو اس مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو ان کے کاندھے مبارک کی ہڈی سے نیچے چھوٹے سبب کی شکل کی موجود ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب واپس خانقاہ میں آیا اور اس نے قریشیوں کے لیے بطور دعوت کھانا تیار کیا۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری رہے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن میں ملک شام کے سفر اور اس عمر مبارک میں پیش آنے والے معجزات اور ان شہادتوں کا کہ جو اس سفر کے دوران نظر میں آئی ہیں۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ سارے قریش اس کے پاس جمع ہو گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے قافلے میں سے کم عمر تھے، وہ درخت کے نیچے ہی ٹھہر گئے۔ جب بحیرہ نے قریش کے ان افراد کو دیکھا تو اسے ان میں سے کسی میں بھی نبوت کی وہ علامات نظر نہیں آئیں جو اس کے پاس کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ نہ کسی کے سر پر بادل منڈلا رہا تھا، سایہ کر رہا تھا۔ اس نے دور بادل کو دیکھا تو وہ بدستور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن تھا، گویا جہاں جہاں حضور جاتے تھے بادل کا ٹکڑا بھی وہیں جاتا۔ اس نے پوچھا کہ اے قوم قریش، تم میں سے کوئی میرے کھانے سے کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ قریش نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے کھانے سے پیچھے نہیں رہا، سارے افراد تو آ گئے ہیں سوائے اس نوجوان کے جو ہم سب میں سے کم عمر ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، اسے بھی بلاؤ، وہ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شرکت کرے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم سب تو کھانے میں شرکت کرنے کے لیے آ گئے ہو مگر ایک شخص کو، ایک بچے کو پیچھے چھوڑ آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہی ہے۔ قریش مکہ نے کہا اللہ کی قسم، اس کا نسب پاک ہم سب سے عمدہ ہے، وہ اس شخص یعنی ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ ناظرین کرام، امام حلبی لکھتے ہیں کہ پھر قریش میں سے ہی ایک شخص نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا کھانے میں شریک ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا اور اس نے آپ کو سب کے ساتھ بٹھایا۔ یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حارث ابن عبد المطلب تھے۔ یہ اگرچہ عمر میں اپنے بھائی جناب ابو طالب سے بھی بڑے تھے مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بھتیجا شاید اس لیے نہیں کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا والدہ کی طرف سے سگا بھائی نہیں تھا، جبکہ جناب ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ہاں، قافلے کے امیر جناب ابو طالب ہی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑاؤ میں سے لے کر آنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ علامہ ابن محدث نے گزشتہ قول کے مقابلے میں اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ آپ کو پڑاؤ میں سے لانے والے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن ناظرین کرام، امام ذہنی دالان لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے چچا حارث والی جو پہلی روایت ہے کہ چچا حارث لے کر آئے تھے، وہ درست ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے سائے سے نکل کر راہب کے گرجے کی طرف جا رہے تھے تو اسی اثنا میں بھی بادل آپ کے سر اقدس پر سایہ فگن تھا۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو بہت تعجب کیا اور آپ کو تعجب سے دیکھنے لگا، حیرت سے دیکھنے لگا، اور وارفتگی کے ساتھ آپ کے ہر عضو کا بغور مشاہدہ کرنے لگا، اس ہر وصف کو بنظر غائر دیکھنے لگا جو اس کے پاس کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ جب قوم قریش کھانے سے فارغ ہو گئی اور جانے لگی تو بحیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو آپ سے پوچھوں آپ اس کا مجھے صحیح جواب پر مرحمت فرمائیں گے۔ بحیرہ نے اس طرح اس لیے کہا کیونکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو اس طرح قسمیں اٹھاتے سن رکھا تھا۔ الشفا میں ہے کہ بحیرہ نے اس طرح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے آزمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید پسند ہونے کا فوراً ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے راہب، لات و عزیٰ کی قسم اٹھا کر مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، بخدا مجھے جتنا بغض ان معبودان باطلہ سے ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے پوچھوں آپ اس کا صحیح جواب ارشاد فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو۔ بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند مبارک اور اس کی حیت مبارکہ کے متعلق سوالات کیے اور پھر کچھ اور امور کے متعلق پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ یہ جوابات اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بالکل موافق تھے جو نبی آخر الزماں کے شمائل حمیدہ اس راہب کے پاس کتب میں لکھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت بھی موجود تھی، وہ بالکل اسی طرح تھی جس طرح اس نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ وہ مہر نبوت کو چومنے لگا۔ قریش نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس راہب کے یہاں ہماری بنسبت قدر و منزلت زیادہ پا گئے ہیں۔ جب راہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہر نبوت کو چوم چکا تو اس نے آپ کے چچا جناب ابو طالب کی طرف توجہ کی۔ اس نے پوچھا کہ اس بچے کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا لخت جگر ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تمہارا فرزند، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے علم کے مطابق اس منموہنے بچے کے والد کو اس وقت زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ ان کے والد گرامی کہاں ہیں، ان کو کیا ہوا؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت ہوا جب یہ ابھی شکم مادر میں تھے۔ راہب نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ان کی والدہ کہاں ہیں، والدہ کیسی ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ ابھی ان کا بھی وصال ہوا ہے۔ راہب نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو لے کر اپنے شہر واپس لوٹ جائیں اور ان کے متعلق یہود سے محتاط رہیے۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور وہ علامات جان گئے جو میں نے دیکھ لی ہیں اور جان چکا ہوں تو وہ انہیں شر پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ تمہارے اس بھتیجے کی شان بڑی عرفہ اور بڑی اعلیٰ ہوگی کیونکہ ہم
ان کا تذکرہ اپنی کتب میں پاتے ہیں، وہ تذکرہ ہمارے آبا نے روایت کیا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ انہیں لے کر اپنے شہر واپس لوٹ جاؤ۔ ناظرین کرام، السیرۃ النبویہ میں قافلہ قریش کے سردار اور بحیرہ راہب کے مابین ہونے والے مکالمے کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو بحیرہ نے کہا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ از حد محبت کرتا ہوں۔ بحیرہ نے کہا بخدا اگر آپ انہیں شام لے گئے اور شام کے اندر داخل کر دیا تو وہاں کے یہودی آپ کو، مجھے ڈر ہے کہ نعوذ باللہ کہیں شہید نہ کر دیں۔ جناب ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھبرا کر راستے سے ہی واپس مکۃ المکرمہ لے آئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ راہب اگر یہ معاملہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو رب تعالیٰ کی نگہبانی میں ہیں ہم، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ بحیرہ نے کہا کہ یہ عالمین کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین ہے، رب تعالیٰ انہیں سارے عالمین کی رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے بزرگوں نے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کیسے پتہ ہے؟ بحیرہ نے کہا کہ جب تم گھاٹی میں اتر رہے تھے تو ہر پتھر، ہر درخت انہیں سجدہ کر رہا تھا، شجر و حجر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں، بادل صرف انہی پر سایہ کنا ہوتا ہے، میں نے انہیں اس مہر نبوت سے بھی پہچان لیا ہے جو کاندھے مبارک کی ہڈی کے نیچے ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ ابھی راہب قریشیوں کے پاس کھڑا ہوا ان سے یہ وعدہ لے ہی رہا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومی سرزمین یعنی شام کے اندرونی علاقے میں نہ لے کر جائیں، کیونکہ رومیوں یعنی عیسائیوں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اچانک بحیرہ نے دیکھا کہ 7 رومی باشندے وہاں پہنچ گئے۔ راہب ان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کے لیے آئے ہیں جو اس مہینے میں سفر پر نکلا ہو، اس لیے تمام راستوں پر اس کی تلاش میں لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ وہ نبی آپ کے اس راستے میں موجود ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہے جیسے اللہ رب العزت نے پورا کرنے کا ارادہ کیا ہو اور کوئی انسان اس کو روک سکے؟ رومیوں نے کہا کہ نہیں، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت سے انہوں نے بحیرہ راہب کے سامنے عہد کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور جس مقصد سے ان کو بھیجا گیا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب رومی وہیں بحیرہ کے پاس ٹھہر گئے، کیونکہ اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نزدیک گرفتار کیے بغیر واپس جاتے تو انہیں ان لوگوں کی طرف سے اپنی جانوں کا خطرہ تک تھا جنہوں نے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں بھیج رکھا تھا۔ پھر بحیرہ نے قریش سے کہا کہ میں تم سے خدا کے نام پر پوچھتا ہوں کہ ان کا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی اور سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب ہے۔ اب بحیرہ جناب ابو طالب پر اصرار کرتا رہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کے شہر مکۃ المکرمہ بھیج دیجئے۔ آخر کار جناب ابو طالب راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت بلال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ ناظرین کرام، السیرۃ النبویہ میں
زینی دہلان کی ایک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس سفر میں سیدنا بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام کی حیثیت سے اس کارواں میں شامل تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض اقارب کے ساتھ اس قافلے میں شریک تھے۔ یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ واپس مکے آ گئے۔ تاہم اکثر سیرت نگاروں نے اس روایت کے ساتھ کہ وہ ابو بکر صدیق اور بلال کے ساتھ واپس آئے اس سے اختلاف کیا ہے۔ امام زینی دہلان اور امام حلبی کی بعض روایات میں ہے کہ جب کاروان قریش سرزمین شام میں بصرہ کے بازار میں پہنچی تو اس جگہ ایک بیری کا درخت تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں جلوہ افروز ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کے پاس پہنچے جس کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ راہب نے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس بیری کے درخت کے نیچے کون رونق افروز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس راہب نے کہا کہ بخدا وہ اس امت کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ والسلام کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے سائے میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ شاید یہ سفر جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے کوئی اور سفر تھا۔ یہ وہ سفر تھا جس میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ راہب بحیرہ نہیں تھا بلکہ یہ نستورہ تھا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں کہ نوجوانی کے زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات مبارکہ یا مشاغل مطہرہ کیا ہوا کرتے تھے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلہ بانی بھی فرمائی تاکہ قلب منیر میں رحمت و رافت کے جذبات زیادہ ہو سکیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اس نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے مکے والوں کے لیے قراریت یعنی سکوں یا معاوضے کے بدلے میں بکریاں چرائی ہیں۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق قراریت دراصل قیرات کی جمع ہے جو درہم اور دینار کا چھوٹا جز ہوتا ہے جس سے چھوٹی موٹی چیزیں خریدی جاتی تھیں۔ قیرات ایک دینار کا 10واں حصہ بتایا گیا ہے اور دینار سونے کا ایک پرانا سکہ تھا۔ اسی طرح عربی اردو لغت کی کتاب المنجد کے مطابق قیرات دینار کے چھٹے حصے کی چوتھائی کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ دینار کے 20ویں حصے کو قیرات کہتے ہیں۔ لیکن شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیرات سے مراد بکریوں کے دودھ کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت کے طور پر لیا کرتے تھے اور جو جناب ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سیرت الحلبیہ میں تحریر ہے کہ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود بکریاں چرانے کا تعلق ہے، اس بارے میں علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہستیوں نے بکریاں چرائی ہیں، مگر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قبیلہ بنی سعد میں جہاں آپ دائی حلیمہ کی پرورش میں تھے
اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی ہیں، اس کے بعد واپس آ کر مکے میں بکریاں نہیں چرائیں۔ اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکریاں چرانے سے متعلق صرف یہی روایت بیان کی ہے، مگر ابن جوزی کی اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بھی بکریاں چرائیں، اور اسی لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو بکریاں چرانے والا کہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری رہے گا، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور وقفے سے پہلے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نوجوانی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیغمبروں کے بکریاں چرانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں حق تعالیٰ کی زبردست حکمت موجود ہے کہ اس نے پیغمبروں سے بکریاں چروانے کا کام لیا، کیونکہ بکری کمزور اور ضعیف جانور ہے۔ جو شخص بکریاں چرانے کا کام کرتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں، اور وہ خصوصیات اس شخص میں پیدا ہو جاتی ہیں یا اجاگر ہو جاتی ہیں جو وہ کام کرتا ہے۔ مثلا قصاب کے دل میں قدرتی طور پر اپنے کام کی وجہ سے سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بکریوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے سے دل میں نرمی اور لطف و کرم پیدا ہوتا ہے، جو خود اس جانور کی فطرت ہوتی ہے۔ تو وہی شخص جب مخلوق کی تربیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلے ہی اس کی طبیعت کی گرمی اور سخت مزاجی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور مخلوق کی تربیت کے وقت وہ بہترین مزاج اور طبیعت کا مالک ہوتا ہے، جو ایسے بڑے اور اہم کام کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ نرم مزاجی، نرم گفتاری اور خوش اخلاقی آدمی کے ایسے جوہر ہیں جو سب کا دل موہ لیتے ہیں اور آدمی کو ہر خاص و عام میں ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹوں کے مالکوں اور بکریوں کے گلہ بانوں کے مابین فخر و برتری کا مقابلہ ہونے لگا۔ اونٹوں کے مالکوں نے خود کو زیادہ قابل فخر سمجھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مبعوث ہوئے تو وہ گلہ بانی کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ بھی گلہ بانی کیا کرتے تھے، میں مبعوث ہوا تو میں بھی گلہ بانی کرتا تھا، میں احیاء پر اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں سراپا برکت ہیں، جبکہ اونٹ اپنے مالک کے لیے باعث عزت ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فخر اور بڑائی کرنا اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہے، جبکہ بکری والوں میں عاجزی اور طمانیت ہوا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے امام حلبی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ کے متعلق فرمایا کہ اس کا گھی ہماری غذا ہے، اس کی اون ہمارا لباس ہے، اور اس کے گرم کپڑے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں ہماری معیشت، ان کی صوف یعنی اون ہمارے لیے عمدہ لباس، اور ان کے بال ہمارے لیے چادریں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کا فربا پن ہماری معیشت اور ان کا صوف ہمارے لیے عمدہ لباس ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور ہم درخت اراک کا پھل چننے لگے۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरख्त का स्याह स्याह फल चुनो, ये बहुत उम्दा और लजीज होता है। मैं भी ये फल चुना करता था जब मैं बकरियां चराया करता था। हमने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी बकरियां चराया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। किसी शख्स को ये आर नहीं समझनी चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्लाबानी किया करते थे, क्योंकि ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के हक़ में कमाल है। एक अम्र नबी के लिए तो कमाल हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे शख्स के लिए वो कमाल नहीं होता, जिस तरह के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना आपके लिए कमाल है। नाज़रीन किराम, अब कुछ तज़किरा बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आले क़बीहा या अफ़आले नापसंदीदे से बचने का ज़िक्र करते हैं। तबक़ात इब्न साद में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निगरानी और हिफाजत में परवान चढ़ते रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंतहाई करामत और रिसालत से नवाजना चाहता था। इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की नापसंदीदा आदत से बचाया, यहाँ तक कि आपके उस हालत में आप आलम शबाब को पहुँचे कि आप अपनी कौम में मुरव्वत के लिहाज से अफजल, खुल्क के एतबार से एहसन थे, नसब के एतबार से सबसे शरीफ और हमसायगी के एतबार से सबसे बेहतर थे। आप हिल्म का पैकर और सदाकत व अमानत का मुजस्समा थे। आप फहशगोई और बुरे अखलाक से पाक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई करीम और पाक बाज थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम भलाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा फरमा दी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारने लगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और जाहिलियत की नापसंदीदा चीज़ों से बचाए रखा। सुबुलुल हुदा वल इरशाद में तहरीर है कि अरब के हकीम अक़सम बिन सैफ़ी ने हज किया। आप उस वक्त करीबुल बुलूग़ थे। उसने जनाब अबू तालिब से कहा कि आपका ये भाई कितनी जल्दी जवान हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा भतीजा और हज़रत अब्दुल्ला का नूर नज़र है। उसने कहा कि फिर तो ये दो ज़बीहों के फ़र्जंद हुए। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि हाँ। उस मौके पर अक़सम आपको गौर से देखने लगा। उसने कहा कि इनके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? जनाब अबू तालिब ने फरमाया, हम इनके बारे हुस्न ज़न रखते हैं, ये बावफ़ा और सखी हैं। अक़सम ने कहा, इसके अलावा कुछ और? जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि इनकी कौम मजबूत है, इनकी महफ़िल उम्दा है, इनका फ़ज़ल मोहकम है। अक़सम ने कहा कि इसके अलावा कुछ और? जनाब अबू तालिब हम फरमाते हैं कि हम इनकी मजलिस से बरकत हासिल करते हैं। जिस चीज़ को ये छू लेते हैं हम उसे बाबरकत समझते हैं। अक़सम ने कहा कि मैं और भी कुछ कहता हूँ कि ये मजबूत हाथ और कवी टांग से सारे अरब को रोंद डालेंगे, फिर उन्हें उम्दा और सरसब्ज़ व शादाब वादी में ले जाएंगे। जिसने इनकी इत्तबा कर ली वो हिदायत पा जाएगा और जिसने इनसे रूगर्दानी की वो हलाक हो जाएगा। इमाम ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर करते हैं कि मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन कबी अफ़आल में लोग ज़माना जाहिलियत में मुब्तला रहा करते थे, उनमें से मैंने किसी फ़ेल का इरादा तक नहीं किया सिवाय
دو بار کے دونوں بار رب تعالیٰ نے مجھے بچا لیے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے مجھ پر نزول وحی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ہم اپنے اہل خانہ کی بکریاں چرا رہے تھے تو میں نے مکہ مکرمہ کے ایک جوان سے کہا کہ تم میری بکریوں کی نگرانی کرو تاکہ میں اس رات مکہ مکرمہ میں جا کر قصہ گوئی سن سکوں، جیسا کہ دیگر جوان ان قصوں سے لطف اندوز ہوا کرتے ہیں۔ اس جوان نے حامی بھر لی، میں وہاں سے نکلا اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے واقع گھر کے پاس آیا تو مجھے وہاں سے دف، مزامیر بجانے اور گانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ فلاں مرد نے فلاں عورت سے شادی کی ہے، یہ آواز اسی کی خوشی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں وہ آوازیں سننے بیٹھ گیا کہ اچانک مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں وہیں سو گیا۔ تو اگلے روز مجھے دھوپ نے بیدار کیا، پھر میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹا اور اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ ایک اور رات بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ السیرۃ النبویہ میں حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں بوانا کے پاس عید منایا کرتے تھے، اور بوانا وہ بت تھا جس کی قریش مکہ پوجا کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم بجا لاتے تھے، اس کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے اور اس کے پاس قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ قریش مکہ ہر سال میں ایک رات اس کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب اپنی قوم کے ہمراہ اس کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہاں جانے کے لیے کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب آپ پر سخت ناراض ہوئے۔ خواتین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ ہمارے بتوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو کسی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ نے تو اپنی قوم کے ساتھ عید تک میں شرکت کرتے ہیں، نہ ہی ان کے لیے کچھ نظر و نیاز جمع کرتے ہیں۔ وہ لوگ برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر آپ مروب اور گھبرا کر واپس تشریف لے آئے۔ خواتین قریش نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے۔ ان خواتین نے عرض کی کہ رب تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا، آپ ہر قسم کے اخلاق حمیدہ اور شمائل پاکیزہ سے آراستہ ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اچانک دیکھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں ان بتوں کے پاس گیا تو اچانک ایک طویل اور سفید شخص نمودار ہوا، وہ میرے پیچھے زور سے کہتا، محمد عربی، بتوں کو ہاتھ تک بھی نہ لگانا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت کی اس عید میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا دیا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں نے زید بن عمرو کو سنا کہ جب بھی کوئی جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اس پر عیب لگاتا ہے۔ وہ قریش مکہ سے کہتا کہ بکری کو رب تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ اس کے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، زمین سے چارہ پیدا کرتا ہے، پھر تم اسے غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیتے ہو۔ میں نے کبھی اس چیز کو چکھا بھی نہیں جسے بتوں پر ذبح کیا گیا ہو، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا تاج میرے سر اقدس پر سجا دیا۔ السیرۃ النبویہ میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کیا آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں شروع سے ہی یہ سمجھتا رہا ہوں کہ جن عقائد پر قریش مکہ ہیں وہ سراپا کفر ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کتاب اور ایمان کی طرف دعوت کیسے دوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب سے میں پروان چڑھا ہوں تو مجھے ہمیشہ سے بتوں اور اشعار سے نفرت رہی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخی حوالہ جات پر مبنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاکیزہ نوجوانی کے زمانہ اقدس کے واقعات پر مشتمل یہ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ کی شان میں حافظ امجد حسین کرناٹکی لکھتے ہیں کہ جوانی کچھ ایسی تھی پاکیزہ دامن، ہو جیسے کوئی ایک بے خار گلشن، نہیں تھا کبھی کھیلنے کا ارادہ، لبوں پر تھا خالق کا ہر دم وظیفہ، سدا بت پرستی سے بیزار رہتے، وہ اللہ کے بس پرستار رہتے، نبی کی دیانت پہ سب کو یقین تھا، سبوں کے لبوں پر لقب الامی تھا، یہ سچائی ظاہر تھی سارے عرب پر، امانت میں مشہور تھے دین کے سرور۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔